अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से कि आप सब लोग खुशबाश अपनी फैमिलीज़ के साथ में खैर आफियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह। तो चलें इंशाअल्लाह अब हम अपनी बाबरकत कुरान की क्लास का आगाज़ करते हैं। तो दुआ के साथ आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा अहदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी आमीन। तो इंशाअल्लाह हम अपनी जो हमारा टॉपिक है नमाज का, उसका हम आगाज़ करते हैं। इसमें हमने लास्ट टाइम तशहुद के बारे में कुछ बात की थी, और स्पेशली तशहुद में जो शहादत की जो उंगली है, इसको हम जिस तरह से हम रखते हैं, इसके बारे में जो 3 तरीके हैं, हमने इसके बारे में बात की थी। और अतहियात में बैठने का तरीका भी हमने देखा था 2 तरह, यानी इस तरह से भी, और आप ये दोनों हील्स के ऊपर भी बैठ सकते हैं। जैसे ये पाँव एक खड़ा है ना, इसी राइट फुट, इसी तरह से अगर इस तरह ना बैठ पाए तो दोनों हील्स खड़ी करके इसके ऊपर भी बैठा जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है अगर आपके लिए करना मुमकिन हो तो, वरना जिस तरह से भी मुमकिन है बैठ जाए इंसान। तो हम तशहुद में हमें पता है हम सबको कि हम अतहियात पढ़ते हैं। तो मैं चाह रही थी कि हम अतहियात को ना थोड़ा सा एक रिव्यू इस तरह से कर लें कि क्योंकि हमने ना बहुत बचपन से ये याद की भी होती है, और वो इतनी रटी भी होती है, और इतनी हमारी स्पीड हो गई होती है नमाजें पढ़ने की, कि मैंने नोट किया कि बाज़ औक़ात ना हमें एहसास भी नहीं होता कि हम तेज़ी में उसको गलत भी पढ़ जाते हैं, और कुछ अल्फाज भी, उसके वर्ड्स भी स्किप कर जाते हैं। तो एक दफ़ा इंशाल्लाह हम सब मिलके इसको पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं कि इसको प्रॉपरली कैसे डिसाइड करना है। ठीक है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अच्छा, इस तैयात के भी ना 2-3 वर्जन्स मीन मुख्तलिफ तरीके से सिखाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी सुन्नत से ही हमें मिलता है। तो उस कुछ अल्फाज में थोड़ा सा चेंज है, उसमें मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। तो उसको भी हम इंशाल्लाह आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम शेयर कर लेंगे, तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, तशहुद में हम दुरूद पढ़ते हैं जो कि दुरूद इब्राहिमी है। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मीनिंग आप सबको आते होंगे, और अगर नहीं आते तो आप लोग उसको देख लीजिएगा इंशाल्लाह। मैं उर्दू ट्रांसलेशन के साथ भी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। तो हमने सेकंड रकत के बाद जो हम तशहुद में हम बैठते हैं, तो उसमें हम अतहियात पढ़ते हैं, और ये मिनिमम है। उसके बाद हम खड़े हो सकते हैं, और वो हम रफ़ा यदैन करते हुए, सुन्नत का तरीका ये है, वरना ये कि अगर रफ़ा यदैन ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। तो हम खड़े होते हैं अल्लाह अकबर कहते हुए, और फिर तीसरी और चौथी रकत, अगर 4 रकत वाली नमाज है, और अगर 3 रकत वाली नमाज है तो यानी उसमें भी इसी तरह से ही किया जाएगा। और दोनों रकतें, चाहे वो 3 हो या तीसरी रकत हो या चौथी रकत हो, उसको पहली रकत की तरह ही पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही तरह से पढ़ना है तमाम रकतें। और फर्क सिर्फ यही है कि बस जो हम पहली रकत के अलावा जब भी हम सूरह फातिहा रिसाइट करते हैं तो बसमल्ला से शुरू करते हैं। सूरह फातिहा का पढ़ना फर्ज है, और इसके अलावा कुरान में से कुछ भी पढ़ना ये ऑप्शनल है, सुन्नत है, हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद
یہ تو ہو گیا، فرض کریں کہ آپ نے یہ تیسری رکعت پڑھی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ چوتھی رکعت کے لیے اگر اٹھنا ہے، 4 رکعت والی نماز ہے اگر، تو چوتھی رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو اس میں صرف اللہ اکبر کہیں گے، رفع یدین نہیں کرنا ہے. تو رفع یدین بیسیکلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پہلی دفعہ تو ہم کریں گے جب ہم نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے وقت، ٹھیک ہے نا. دونوں ہاتھ ہم جیسے بلند کرتے ہیں اپنے کندھوں یا اپنے کانوں کی لو تک. اس کے بعد سیکنڈ ٹائم ہم کرتے ہیں جب ہم رکوع میں جاتے ہیں. رکوع میں جاتے ہوئے سمع یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہم جاتے ہیں تو اس وقت ہم رفع یدین کرتے ہیں. اس کے بعد رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہم اپنے ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاتے ہیں. یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد یہ کہتے ہیں ہم. اس کے بعد یہ ہو گئے 3 دفعہ. تو یہ 3 دفعہ تو آپ ہر نماز میں کرنا ہی ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ کرنے کا آپشن آپ لیتے ہیں، سنت کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ 3 دفعہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب چوتھی مرتبہ اس وقت ہوگا جب سیکنڈ رکعت کے بعد آپ کھڑے ہو رہے ہیں، ان کیس آف تھرڈ اور فورتھ رکعت، یعنی آپ کی 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے، اس میں آپ سیکنڈ رکعت کے بعد تحیات کے بعد آپ کھڑے ہو رہے ہیں، تو وہ یہ آپ کا 4تھ ٹائم رفع یدین ہوگا، ٹھیک ہے. اور ان میں سے کسی بھی دفعہ نہیں کرتے تو کوئی اس میں نماز ہو جاتی ہے، اس کا کوئی کفارہ یا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، پرفیکٹلی نماز آپ کی ادا ہو جاتی ہے، یعنی مکمل ہو جاتی ہے. اور اس میں جو سنت کا ہے تو اس پیروی ہے، تو اس میں اگر یہ ہم کرتے ہیں تو ہمیں اجر بھی ہے اور پھر سنت کا ثواب بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم جو اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے 4 رکعت جو بھی تھی ہماری، وہ ہم نے ہماری رکعتیں پوری ہو گئی ہیں، اور اب ہم لاسٹ تشہد کے لیے بیٹھے ہیں. تو وہ 2 رکعت کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یعنی 2 رکعت کی نماز ہے تو وہ آپ کا لاسٹ تشہد بن جائے گا، رائٹ. تو اس میں اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے، جیسے مغرب کی 3 رکعت کی ہوتی ہے، اور عشاء اور ظہر میں اور عصر میں 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے، تو اس میں فرق کیا ہے بیٹھنے میں؟ صرف ایک پوزیشن کا تھوڑا سا فرق ہے بیٹھنے کے سلسلے سے، ٹھیک ہے. تو سیکنڈ رکعت کے بعد جب پہلا تشہد ہوتا ہے، اسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اپنا لیفٹ فٹ بچھا کر رائٹ فٹ کے اوپر یعنی اس کے اوپر بیٹھتے تھے اور رائٹ فٹ کو سیدھا کھڑا کرتے تھے. وہ افتراش کی جو پوزیشن ہے جو میں نے آپ کو شروع میں دکھائی، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بیٹھا جاتا ہے پہلے، یعنی ون آف دا پوزیشنز جو آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں جو سنت کے طریقے کے مطابق ہے، وہ افتراش کی پوزیشن ہے. اور جو لاسٹ رکعت کی جو لاسٹ تشہد ہے، اس میں کیا فرق ہے کہ اس میں جو ہے وہ یعنی پاؤں جو اپنا آپ کا لیفٹ فٹ ہے اس کے اوپر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو تھوڑا سا اور آگے یعنی بچھا لے جانا ہے، اور رائٹ فٹ جو ہے وہ کھڑا رہے گا، ویسے ہی پراپڈ اپ رہے گا. اور بیٹھنا کہاں ہے؟ پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھنا لیفٹ، بلکہ جو آپ کا لیفٹ بٹک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں تورک، ٹھیک ہے. تو کوئی اگر جیسے فرض کرے نماز میں جماعت سے ہو رہی ہے اور کوئی آتا ہے تو اور لوگ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے اس کے معلوم کرنے کا کہ یہ پہلا تشہد ہے ان کا، یہ آخری تشہد ہے. اور یعنی اس میں آپ سب دیکھیں کہ اگر آپ اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں تو بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن بھی ہوتی ہے، اور اس میں آپ بہت لمبا دیر تک بیٹھ سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں اس میں. تو یہ اس کا ایک مطلب فائدہ ہے. اور یعنی سٹنگ آن دا لیفٹ ہپ اینڈ پٹ آؤٹ بوتھ فیٹ آن ون سائڈ، یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ لیفٹ ہپ پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر رائٹ فٹ کو کھڑا نہیں کر سکتے، پراپ اپ نہیں کر سکتے، تو اس کو بھی یعنی رائٹ سائڈ پہ اگر آپ نے نکالا ہوا ہے اپنا لیفٹ فٹ بھی، تو اس کو بھی رائٹ سائڈ پہ نکال کے بچھا کے یعنی زمین کے ساتھ میں وہ اس طرح سے بھی جو کمفرٹیبل ہو ایسے بیٹھا جا سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے کہ ہم نے اتحیات پڑھی، درود پڑھا، درود ابراہیمی پڑھا، اور اس کے بعد جیسے مسنون دعائیں کچھ بتائی گئی ہیں ان میں سے ہم پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک نصیحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگو تشہد میں اپنے، ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟
अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन फितनतिल महया वल ममाती व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। ए अल्लाह, बेशक मैं जहन्नुम के अजाब से और कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने के शर से तेरी पनाह में आता हूँ। तो ये एक वन ऑफ द रिकमेंडेड यानी मसनून दुआ है। ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ व्हाट्सएप में शेयर कर लूँगी। इसके अलावा भी कोई भी यानी मसनून दुआ या जो दुआ आपको आती हो वो आप पढ़ सकते हैं इसके बाद, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि हम ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह तस्लीम का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि हमारा इस सेशन का वक्त हो गया है। तो इंशाल्लाह अब मैं सिस्टर सादिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने तजवीद का लेसन का आगाज करें। मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमको एक दफ़ा और फिर इकट्ठा किया है ताकि हम कुछ सीख सकें, कुछ पढ़ सकें अल्लाह के कलाम से। हमको मोहब्बत हो और हम इसको सीखने की हर मुमकिन कोशिश करें। तो लास्ट वीक हमने जो है हम जो सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा देख रहे हैं पिछले फ्यू वीक से, और लास्ट वीक हमने क़लक़ला की सिफ़त देखी थी। तो आज हम उसको ही थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत और कुछ बातें जो मैंने लास्ट वीक नहीं बताई थी थोड़ा सा उसको और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमने देखा था कि क़लक़ला जो है एक होती है बाउंसिंग साउंड या इको साउंड जो पलट कर वापस आती है, ठीक है। वो होते हैं 5 लेटर्स। जभी भी इन 5 लेटर्स पर सुकून हो तो हम इस पर क़लक़ला करते हैं, और इसको जो है स्कॉलर्स ने इसको याद रखने के लिए हमको इसका एक वर्ड बना दिया है जो कि है क़ुतूबु जद्दिन। क़ुतूबु जद्दिन। तो ये 5 लेटर्स आपको याद करने में आसानी होती है, ठीक है। तो अब हम जी, तो अब ये क़लक़ला जो है हमने इसको रूल्स में भी देखा था और अब हम इसको सिफ़त में भी देख रहे हैं। तो क्या फ़र्क है? तो सिफ़त, ये क्योंकि सिफ़त लाज़िमा है तो इन हुरूफ में हर हाल में पाई जाती है। मतलब क्योंकि ये जो 5 लेटर्स मैंने आपको बताए हैं, सिफ़त लाज़िमा का मतलब है कि उस लेटर का वो लाज़मी जुज़ है, तो उन लेटर्स में ऑलवेज हर हाल में पाई जाएगी। जी, और जो रूल मगर कब अप्लाई होगा? रूल उस वक्त अप्लाई होगा जब जो है वो लेटर्स पर सुकून हो, जब उन लेटर्स पर सुकून हो। अगर उन लेटर्स पर सुकून नहीं है, सिर्फ कोई और हरका है, ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, तो भी उसकी सिफत उसमें मौजूद रहेगी, लेकिन उसका रूल उस वक्त अप्लाई होगा जब उसके ऊपर सुकून हो, ठीक है। तो अब अच्छा, अब हमको जो है ना, मतलब अब केयरफुल किस वक्त रहना है कि जब हम क़लक़ला करते हैं बाउंसिंग साउंड, तो लोग इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो हरका फ़ील होने लगती है। तो क़लक़ले को जो है ना हरका के साथ जो है मिक्स नहीं करना है। जैसे वजअलना और वजअलना, जीम को इतना टू मच बाउंस करके उसके मखरज से ना हटाएं कि वो मखरज बाउंस फील ना हो, वो हरका फील होने लग जाए। देखिए फर्स्ट वाला है जज़म लगा हुआ है जीम के ऊपर, इस पर हमने क़लक़ला करना है, वजअलना, और ये इस पे फतहा है। अगर हम बाउंस ज्यादा कर देते हैं वज के वजअलना, तो ये हरका साउंड हो रहा है, हरका में मिक्स नहीं करना है, वजअलना, ठीक है। और द सेकेंड मिस्टेक जो होती है, हम क़लक़ला को वही हरका में मिक्स कर देते हैं, जैसे इबराहीम, ईबी, क्योंकि हम कसरा पढ़ रहे हैं तो हमने बा को भी बारीक कर दिया उसके साथ, तो बा कसरा अलग रहेगी, इब्राहीम, इसी तरह तुब तुम, इसको
توبو تم با کا جب کرتے وقت جب ہم با پڑھ رہے ہیں تو ہم کو دمہ کا خیال دمہ صرف تا تک رکھنا ہے, آگے نہیں لانا ہے. توب تم یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم توبو ایسا نہیں کرنا ہے. تو بس یہ جو ہے کامن مسٹیک ہوتی ہے, اور یہ والی تو پھر بھی اتنی نہیں ہوتی, مگر جو فتحہ کے ساتھ تو اکثر لوگ وجعلنا اتنا زیادہ قلقلہ کر دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ وہ فتحہ پڑھ رہے ہیں, حرکت ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ کامن مسٹیک ہے, تو بہت کیئرفل رہیں اس کے بارے میں, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ قلقلہ کے بھی لیولز ہیں, ٹھیک ہے. تو دیر آر 2 لیولز آف قلقلہ, قلقلہ کبریٰ اور قلقلہ کبریٰ یعنی گریٹر اور اسٹرانگر, ٹھیک ہے. کبریٰ سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہو نا, اردو میں بھی کبریٰ کبیر سے ہے, بڑا, تو اسٹرانگر. اور قلقلہ صغریٰ لیزر اور لائٹر. تو آپ اگر ویسے تو آپ کو یہی یاد رکھنا چاہیے, قلقلہ کبریٰ, قلقلہ صغریٰ, اور اگر جسٹ ان کیس آپ کو یہ لفظ یاد رکھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کو ایک قلقلہ کبریٰ پہ آپ کو اسٹرانگ قلقلہ کرنا ہے, اور قلقلہ صغریٰ جو ہے آپ کو لائٹ قلقلہ کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کب کرنا ہے. اگر if the qalqala letters appears at the end of the word and the reader stop on it, اگر آخری لیٹر جو ہے نا کسی بھی ورڈ کا لاسٹ لیٹر اگر یہ ہیں قلقلہ لیٹرز میں سے 5 لیٹرز جو میں نے آپ کو بتایا, قاف طاء با جیم دال, ان میں سے کوئی سا بھی لیٹر اگر ورڈ کے آخر میں آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ اسٹاپ کر رہی ہیں اور کسی بھی ریزن سے, یا آپ یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے یہاں پر قلقلہ کرنا ہے اور اسٹرانگ قلقلہ کرنا ہے. اور سم ٹائمز یہاں پر جو ہے نا شدہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر جزم ہی ہو, کیونکہ جب ہم اسٹاپ کرتے ہیں اگر شدہ ہے تو anyway ہم اس کو جزم دے دیتے ہیں اسٹاپ کرتے ہوئے, رائٹ. کوئی بھی لیٹر کوئی بھی ورڈ اگر آخر میں اس پر یہ 5 لیٹرز میں سے کوئی ہے اور ہم اس پر اسٹاپ کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو اسٹرانگ قلقلے کے ساتھ اسٹاپ کرنا ہے. الفلق, یہ لام غلط ہو گیا ٹائپنگ میں, الفلق, فلق. کسب, کسب, ٹھیک ہے. اب یہ موسٹلی یہ قلقلہ کب ہوتا ہے, جب آیت اینڈ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, اور آیت اینڈ ہو رہی ہو اور یہ لیٹر جو ہے قلقلہ لیٹر جو ہے اینڈ میں آ رہے ہیں, ورڈ کے آخر میں آ رہا ہے. دیکھیں آخر میں ہے نا, قاف بھی آخر میں ہے اور با بھی آخر میں, اور اس کے اگینسٹ جیسے جو ہے اب اگر یہاں پر جو ہے قلقلہ صغریٰ میں مڈل میں آ رہا ہے, لیٹر قلقلہ لیٹرز جو ہیں مڈل میں آئیں گے, ٹھیک ہے. the qalqala letter will appear either in the middle or end of the word, but the reader will continue to recitation and will not stop on it. In that case the qalqala will be lighter. تو جیسے ید خلونا, یہ آپ ید پہ اسٹاپ نہیں کر سکتے کیونکہ ید خلونا, ید خلونا یہ جو ہے ایک پورا ورڈ ہے اور اس ورڈ کے بیچ میں دال آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس ورڈ کے بیچ میں دال آ رہا ہے. تو یہ, اور جیسے دوسری مثال میں نے اس میں لکھی ہے کہ یخرج, یہ جو ہے جیم آخری ورڈ کا لاسٹ لیٹر ہے, مگر یہاں پہ ہم اسٹاپ نہیں کر رہے, یہاں پہ ہم نے اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے کیونکہ آگے من ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ نہ ہم نے کہ بھائی میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ اگر آخری لیٹر ہوگا آخر میں آئے گا ورڈ کے تو آپ نے قلقلہ کبریٰ کرنا ہے. نہیں, اگر آپ اسٹاپ کر رہے ہیں وہاں تو قلقلہ کبریٰ ہوگا, اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں جیسے یخرج من تو یہاں پہ لائٹ قلقلہ ہوگا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اب آج کے لیسن میں بھی دیکھیں گے ہم کہ کہاں پر کیسا قلقلہ ہو رہا ہے, اور آپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ جب آپ پڑھیں تو اپنی پینسل لے کر اس کو مارک کرتی جائیں کہ کہاں پر جو ہے قلقلہ لیٹرز مڈل میں آ رہے ہیں تو ہم نے لائٹ کرنا ہے, کہاں پہ قلقلہ لیٹرز
ورڈ کا لاسٹ لیٹر ہے تو آپ نے اس کو وہاں پر ہیوی خلخلہ کر کے سٹاپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سب سمجھ آیا ہوگا آسانی کے ساتھ اور اس سے ہیلپ ہوگی آپ کو. تو انشاءاللہ ہم آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں. ہماری آج کی آیات ہیں سورۃ البقرہ 218 سے 221 تک. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر سعدیہ.
الحمدللہ ہمارا ریسائٹیشن کا اور تجوید کا لیسن مکمل ہوا. اب ہم اپنی تفسیر کے لیسن کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ. انشاءاللہ ہم اپنے لاسٹ ویک کے تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں آیتوں کا. تو آیت نمبر 213 میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح ابتدا یعنی بگننگ میں سب لوگ اللہ واحد کی عبادت کرنے والے رائچیس تھے, برائیوں سے بچتے تھے, پھر بیچ میں اختلاف ہو گیا تھا, لوگ بھٹک گئے تھے. پھر اس لاسٹ امہ کو اول دور یعنی فرسٹ پیریڈ آف ٹائم کی طرح اختلاف سے ہٹا کر اسٹریٹ پیتھ پہ لگا دیا. یہ ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری امتوں پر بھی گواہ اور وٹنس ہوگی. تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ کا اس میں ہمیں فضل اور کرم نظر آتا ہے. اور اس میں یہ دیکھیے کہ آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہی یعنی جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو اس میں ہمیں اس بات کا بھی یعنی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمیں ہدایت کی چاہت اور طلب ہونی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں دے گا بھی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 214 میں آپ دیکھیں کہ اس آیت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایمان والے کی آزمائش ہوتی ہے. کیوں؟ تاکہ یہ جان لیا جائے کہ کون اپنے دعوے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور عورت اس پر جسمانی یا مالی یا اس کی اولاد کی طرف سے کنٹینیوسلی پریشانی آتی رہتی ہے, یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا, کیونکہ وہ تمام آزمائشوں پہ اللہ یعنی صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے. تو یہاں سے ہمیں جو ہم نے لاسٹ ویک میں دیکھا تھا اس کی تفسیر میں کہ محض ایک ایمان کا دعویٰ کرنے سے جنت نہیں ملتی بلکہ اس کا ثبوت دینا ہوتا ہے. اور ہمیں معلوم یعنی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یعنی ہم سے پہلے کتنے رسول اور ان کی امتیں گزری ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس قدر سختیاں مصیبتیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے, اور یعنی ان کو یہ تھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا اطمینان دلاتے ہیں کہ ان نصر اللہ قریب, تمہیں بس صبر کرنا ہے اور ہمت سے کام لینا ہے, اللہ کی مدد تو قریب ہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے اس آیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام کا یہ سوال کرنا کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں. تو اس میں ان کو جو موٹیویٹ کیا گیا کہ تو سب سے پہلے والدین, اور والدین میں سب سے پہلے ماں کا حق بتایا گیا, اور اس میں پھر رشتہ دار ہیں, پھر یتیم, مسکین, مسافر, یعنی ایک جنرل ایک گائیڈ لائنس یہاں دی گئی کہ ان پہ خرچ کرنا افضل ہے. اس طرح سے اس ترتیب میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے. جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے تو اپنی ضرورت کے بعد ان لوگوں پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, کہ تم جو کوئی بھی نیکی کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے اور اس کا اجر یعنی مکمل طور پہ تمہیں دینے والا ہے. تو فکر نہ کرو, دل نہ چھوٹا کرو جب تم کسی پہ خرچ کرو. پھر اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 216 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یعنی اس میں تو جیسے قتال جنگ کرنے کا حکم تھا, لیکن جو چیز ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں جو ہمیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں, رائٹ. بہت سارے سچویشنز ایسی ہوتی ہیں, حالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں آتے, تو اس پہ ہمیں دل تنگ نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوگی, اور ہمیں ہر چیز میں, ہر انسان میں, ہر سچویشن میں خیر کا پہلو ڈھونڈنا چاہیے, کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہوا خیر لکم, ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو, اور جس چیز کو ہم پسند کر رہے ہیں اور جس چیز کی ہم چاہت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے شر ہو اور اس میں ہمارے لیے خیر نہ ہو. تو ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے اور اسی پہ اپنا بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے مومن کے ساتھ وہ اسی کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور تم نہیں جانتے. اور اس میں پھر ہم نے دیکھا تھا 217 میں کہ یہاں پہ قتال کی بات ہوئی کہ مشرکین جو ہے نا وہ انہوں نے ایکچولی سیرت میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ اس میں کچھ ایسا واقعہ ہو گیا تھا
کہ مسلمانوں کی جھڑپ ہو گئی تھی مشرکین سے، اور اس میں کچھ ان کے سردار وغیرہ مارے گئے تھے. تو حالانکہ وہ یعنی رجب کا مہینہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، مطلب مسلمانوں کو نہیں پتا تھا کہ رجب کا یعنی حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اس میں یہ واقعہ پیش آ گیا ان کی غلط فہمی کی وجہ سے. تو اس پہ مشرکین جو ہے نا وہ تانا دیتے تھے مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ تو حرمتوں کی بھی تعظیم نہیں کرتے اور حرمت والے مہینوں میں، حرام مہینوں میں جنگ کرتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ واقعی میں یہ بات تو صحیح ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا، جنگ کرنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام کے رہنے والوں جیسے نبی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ تھے، ان کو وہاں سے نکالنا زیادہ بڑا ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. اور فتنہ جو ہے وہ قتل، یعنی یہ فتنہ ہوا نا کہ اللہ کے راستے سے روکا گیا، ان کو نکالا گیا وہاں سے، ان کو دین پہ عمل نہیں کرنے دیا گیا، تو یہ سب فتنہ ہے. تو فتنہ زیادہ بڑا ہے، مسئلہ ہے قتل کے نسبت. تو اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ تو ہمیشہ جو ہے تم سے جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یعنی وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ تم کو وہ اپنے دین کی طرف لے جائیں، اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتے ہوں. اور پھر اگر ایسا ہو گیا، وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کوئی مرتد ہو گیا اپنے دین سے اور وہ اسی حالت میں مر گیا، کفر کی حالت میں، تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو ہمیں اس بات کے لیے بہت زیادہ یعنی سوچنے کی بات ہے ہمیں اس کے لیے کہ ایمان لانے کے بعد، اس کا علم آنے کے بعد، یہ نعمت ملنے کے بعد ہم اس کے یعنی ہم یا ہمارے کوئی بھی نیئر اینڈ ڈیئر ونس اس کا شکار نہ ہوں کہ وہ اس دین سے پھر جائیں. تو اب ہم اپنی آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اس میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 218. فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، and indeed those who have believed. اور ایمان کا لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے؟ تصدیق کرنا، یعنی ٹیسٹیفائی کرنا. لیکن شریعت میں ایمان اس ٹیسٹیفیکیشن کا نام ہے جس میں قبول کرنا یعنی ایکسیپٹ کرنا اور مطیع ہونا یعنی اوبیڈینس لازم اور اوبلیگیٹری ہے. یعنی صرف ایک ٹیسٹیفیکیشن نہیں ہے بلکہ مطیع ہونا بھی ہے، اور اس کو یعنی اپنی اوبیڈینس کے ساتھ میں اس کا اظہار بھی اور پروف بھی کرنا ہے. یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم asked, do you know what it means to believe in one God? People said, Allah and his Prophet sallallahu alaihi wasallam know best. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to testify that there is no deity except Allah worthy of worship, and that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger, and to establish salah and pay obligatory charity and fasting the month of Ramadan. یعنی صرف ایک کلمہ پڑھنا یا اس کی شہادت اور تصدیق کرنا کافی نہیں، بلکہ اس میں آپ دیکھیے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور پھر آگے وہ حج وغیرہ جو ہے وہ جس پہ مطلب استطاعت ہوتی ہے اس کے اوپر فرض ہوتا ہے. تو یہ اعمال کے ذریعے ایمان لانے کی تصدیق ہوتی ہے. تو جب کوئی ایمان ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ اللہ کی سائٹ میں بہت ہائی اسٹیٹس پا لیتا ہے. اس کے بعد آگے فرمایا والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، and those who have migrated. اور حجر کہتے ہیں چھوڑ دینا، to leave. اس کے دو میننگ ہیں. تو شرعی طور پہ جو یعنی عام اور خاص یعنی ہجرت، یعنی کامن اینڈ اسپیسیفک میننگ جو ہجرت کے ہیں وہ یہ ہے کہ عام اور کامن میننگ اس کا یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے جس کو اللہ عز و جل نے حرام ٹھہرایا ہے. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی فاربیڈن چیزوں کو چھوڑ دے. اور اس کا اسپیسیفک میننگ یہ ہے کہ انسان اپنے ملک یعنی اپنی کنٹری کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑ دے، اس طرح سے
کہ وہ کفر کی جگہ یعنی اس کی جو پلیس ہو جہاں پہ وہ رہتا ہو اور انسان اپنے دین کو اس میں قائم اور اسٹیبلش نہ کر سکے، کیری آن نہ کر سکے، تو اپنے دین کو فالو کرنے اور اپنے نفس کو کجی یعنی ڈیویشن سے بچانے کے لیے وہ اس پلیس کو چھوڑ دے۔ اور اس آیت میں ہجرت سے مراد اس کے دونوں اسپیسیفک اور کامن میننگز مراد ہیں۔ تو ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کی 2 ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی طرف یعنی ٹورڈز اللہ ہجرت، اور نمبر 2 اللہ کے رسول کی طرف ہجرت۔ تو جہاں تک ٹورڈز اللہ ہجرت ہے تو اس میں اللہ کی بارگاہ میں درخواست، اس کی محبت اور عبودیت اور اس پہ توکل یعنی ریلائنس، وہ اس پہ ریلائنس کر کے کی جائے گی، جس میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے، فالو اونلی Allah's آرڈرز، اور اپنے آل میٹرز اسی کے حوالے کر دیے جائیں اور اسی سے فیئر اور ہوپ پیدا کی جائے، سنسیئرٹی کے ساتھ اسی کی طرف متوجہ ہوا جائے اور سچائی کے ساتھ اسی کی پناہ اور پروٹیکشن حاصل کی جائے۔ اینڈ with every breath there is a feeling of dependence of Allah سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف ہجرت کرنا۔ اور جہاں تک اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کا سوال ہے تو وہ اللہ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظاہری اور باطنی یعنی اپیرنٹلی اور اینڈ انورڈلی، حرکات اور سکنات کے ساتھ یعنی آپ کے ایکشنز کے ساتھ مائگریٹ کرنا ہے، اس طرح کہ تمام ایکشنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعہ کے موافق اور ان اکارڈنس ہوں، وہ شریعت جو اللہ کی محبت اور اس کی رضا یعنی اس کی پلیجر کی ڈیٹیل ہے۔ تو اللہ اس دین کے سوا کوئی اور ریلیجن ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی شریعت کے علاوہ تمام ایکشنز اپنی نفسانی ڈیزائرز اور پلیجرز ہیں، نہ کہ آخرت کا سرمایہ۔ اور افضل ہجرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ہجرت اس کی ہے جس نے اس چیز کو ابینڈن کر دیا جس کو اللہ نے اس پر حرام کیا۔ اسی طرح فتنہ یعنی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کے پیریڈ میں عبادت کرنا ہجرت کے برابر ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ریئل مائگریشن تو وہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کمپینینز نے مکہ سے مدینہ کی طرف کی تھی، لیکن وہ لاسٹ مائگریشن نہیں تھی، یعنی ہجرہ از ویلڈ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ۔ کچھ صحابہ کرام کا خیال تھا کہ ہجرت کا سلسلہ منقطع ہو گیا یعنی اینڈ ہو چکا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک جہاد باقی ہے ہجرت کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے دین میں ہجرت ایک بہت اہمیت یعنی امپورٹنس اور فضیلت والا کام ہے۔ پھر فرمایا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اینڈ فاٹ ان دا کاز آف اللہ، یعنی انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، دے اسٹرگلڈ ان دا پیتھ آف اللہ۔ اور جہاد کا ورڈ جوہد سے نکلا ہے اور اسی سے ورڈ مجاہدہ بھی ہے، اور اس کا میننگ یہ ہے کہ کسی کام کا بوتھ سائڈز یعنی دونوں اطراف سے ہونا، یعنی پر مشقت اور ہارڈ ورک کرنا۔ اور اسی طرح جہاد کا یعنی میننگ جو ہے وہ قتال یعنی فائٹنگ ان دا وے آف اللہ بھی لیا گیا ہے۔ تو جاہدوا فی سبیل اللہ کا میننگ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں فائٹ کرو، کس سے؟ کافروں سے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے دین کا، اللہ کے کلمے کا بول بالا ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے کسی بھی ڈیزائرڈ کام کے لیے اسٹرگل کرنا یعنی صرف جہاد کہلاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومنوں میں سے کون کامل یعنی کمپلیٹ ایمان والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنے والوں سے اللہ گائیڈنس کا بھی وعدہ فرماتے ہیں، اور یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، اور جنت میں بلند درجات بھی ہیں ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، and those are the people who expect the mercy of Allah۔
اب اولائکا کو دیکھیے کہ یہ اشارہ بعید ہے، اور اس کے لانے کا ریزن یہ ہے کہ یہ ان کے بلند ارادے اور عزم کی دلیل اور پروف ہے. اور رجا اس ہوپ کو کہتے ہیں جو قریب کی چیز کے حصول کے لیے ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے ایسا کام، ایسا ایکٹ کیا جس سے اللہ کی رحمت ان سے قریب ہو گئی، کلوز ہو گئی، اور یہ ان کے ایمان لانے اور ہجرت اور جہاد کرنے سے ہوا، ایسے نہیں ہو گیا. تو مومن اللہ کی رضا کے کام کرنے کے بعد اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے. پھر فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اینڈ اللہ از forgiving and merciful. تو جو شخص سنسیئر ریپینٹنس یعنی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. آیت کے اینڈ پر اللہ کی یہ 2 نیمز جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مینشن کرنے کی خاص حکمت ہے کہ یہ لوگ گڈ ڈیڈز تو کر ہی رہے تھے، مگر کبھی اس میں کمی کوتاہی اور مسٹیک تو ہو ہی جاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ سلام کے بعد 3 ٹائمز استغفار یعنی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ نماز میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کا ہم استغفار کریں. اور رحیم کی یہاں پر یعنی جو ریلیونس ہے وہ کلیئر ہے کہ انہوں نے جو بھی گڈ ڈیڈز کیے یہ سب اللہ کی رحمت ہی کے آثار ہیں، یعنی اللہ کی کامل رحمت کی وجہ سے گڈ ڈیڈز کرنے والے پر اللہ کی 3 بلیسنگز ہوتی ہیں. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر 1 انسان گڈ اور بیڈ ڈیڈز کا اس کے اوپر کلیئر ہو جانا. نمبر 2 گڈ ڈیڈز کرنے کی توفیق مل جانا. نمبر 3 نیک اعمال پر کئی گنا یعنی ملٹیپل ٹائمز ریوارڈ کا ملنا. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک 1 گڈ ڈیڈ کا 10 to 700 ٹائمز مور ریوارڈ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں 219. تو اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ یعنی ابروگیٹ ہو چکی ہے. شراب یعنی ڈرنکنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 آیات ریویل کی. فرسٹ آیا شراب یعنی ڈرنکنگ کو جائز قرار یعنی الاؤڈ قرار الاؤڈ کرتی ہے جو سورہ نحل میں آئی. پھر سیکنڈ آیا جس میں شراب کے حرام ہونے کی انڈیکیشن ملتی ہے، وہ سورہ البقرہ کی یہی آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر. اور پھر اندر آیا سورہ نساء کی ہے جو ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم شراب کو حرام کرتی ہے اور دوسرے وقت میں اس کو جائز یعنی الاؤڈ کرتی ہے، جس میں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو یعنی انٹاکسیکیٹڈ ہو. اور فورتھ آیا جو ڈرنکنگ کو، شراب کو مطلق یعنی ایبسولوٹ طور پر فار ایور حرام قرار دیتی ہے، وہ سورہ المائدہ میں ہے جو ہجرہ کے 8th ایئر میں نازل ہوئی، جس میں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو شراب اور جوا یعنی گیمبلنگ اور آستانے اور پانسے سب ایول سیٹینک ڈیڈز ہیں، اس لیے ان سے بچو یعنی ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح اور سکسس پا سکو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنکنگ اور گیمبلنگ کے بارے میں کوسچن کرنے کو مینشن کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کر رہے تھے یعنی صحابہ کرام یہ سوال اس لیے کوسچن کر رہے تھے کہ جب کوئی سینسیبل پرسن، عقل مند انسان ڈرنکنگ اور گیمبلنگ کے ہارمفل ریزلٹس اور کانسیکوینسز دیکھتا ہے جو کہ فطرت کے خلاف ہیں، تو نیچرلی اس کے مائنڈ میں اس کے بارے میں کنفیوژن ہوتی ہے. تو اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب نہیں پوچھا بلکہ اس کا حکم یعنی آرڈر پوچھا، کیونکہ مطلب تو انہیں پتا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خمر یہاں بھی جو کہا جا رہا ہے یسألونک عن الخمر، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب یعنی نشے کے بارے میں. they ask you about wine. تو خمر جو ہے وہ ہر نشہ آور یعنی انٹاکسیکیٹنگ چیز کو کہتے ہیں جو پلیجر اور مستی پیدا کرے، that makes you high. اور خمر سے مراد عقل یعنی مائنڈ کو کور کرنے والی چیز ہے، یعنی anything that's intoxicating and it blinds your judgment، وہ خمر کہلاتی ہے. اور اسی سے
ہم دیکھتے ہیں اسی لفظ سے لیڈیز کے دوپٹے یعنی چادر یا جو لارج اسکارف ہوتا ہے اس کو بھی خمار کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا دوپٹہ اس کو کور کر دیتا ہے۔ تو ہر نشہ آور چیز یعنی انٹاکسیکیٹنگ چیز جو ہے وہ انٹاکسیکینٹ حرام ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انڈیڈ اللہ تعالیٰ نے میری امہ پر شراب یعنی وائن اور تمبورا آئی تھنک ٹمپریٹ کو کہتے ہیں، طبلہ یعنی ڈرمز کو حرام قرار دیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں وائن کے بارے میں یعنی ڈرنکنگ کے بارے میں کلیئر آرڈرز دے دیں، تو اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے پھر دعا کی تو سورہ نساء کی آیت اتری، پھر انہوں نے پھر یہی دعا کی تو سورہ مائدہ کی آیت میں وائن کی مطلق یعنی ایبسولوٹ فوربیڈن کے ہونے کے احکامات آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ کیا تم اس سے باز آتے ہو یا نہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم باز آ گئے۔ تو شراب کی حرمت کا حکم آتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا طرز عمل بہت ایگزمپلری تھا۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کا حکم سنتے ہی مدینے کی گلیوں یعنی ایلیز میں وائن بہا دی۔ They pour their wine in the alleys of Medina۔ اور شراب کے بارے میں بہت سخت وعید آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اور حدیثوں میں بھی، اور اس کو ہر ایول کی کنجی اور روٹ بتایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی شراب نہ پینا، کیونکہ شراب ہر شر کی کنجی اور کی ہے، یعنی ڈرنکنگ وائن ڈپرائیوز اے پرسن آف ایمان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا یعنی فورنیکیشن، ریشم یعنی سلک اور وائن اور باجوں یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس کو حلال سمجھیں گے۔ شراب نوشی کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنت سے بھی محروم یعنی ڈپرائیو کرنے والا عمل ہے، اور شراب ام الفواحش اور اکبر الکبائر ہے، یعنی میجر سنس میں سے بھی میجر یعنی ٹاپ آف دا میجر سنس میں ہے، اور یہ انڈیسنسی کی روٹ ہے، ہر طرح سے اس کو کرسڈ کیا گیا ہے، لعنت کی گئی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے 10 ویز میں یعنی شراب سے ریلیٹڈ 10 ویز میں لعنت اور قرض کی گئی ہے۔ نمبر 1 وائن اٹ سیلف، شراب کے یعنی شراب پہ بذات خود۔ نمبر 2 اس کو نچوڑنے والے پر یعنی ہو پریسز اٹ۔ نمبر 3 نچوڑوانے والے پر یعنی وائن کو the one who makes a wine pressed۔ نمبر 4 اس کے سیلر پر۔ نمبر 5 اس کے پرچیز کرنے والے پر۔ نمبر 6 اس کے اٹھانے یعنی کیری کرنے والے پر۔ نمبر 7 جس کے پاس لے جائی جائے یعنی to whom you brought or you give۔ نمبر 8 اس کے قیمت کھانے والے یعنی پرائس کو کنزیوم کرنے والے پر۔ نمبر 9 اس کے پینے والے یعنی کنزیوم کرنے والے پر، اور نمبر 10 اس کے پلانے والے یعنی اس کے سرو کرنے والے پر بھی۔ تو اسی لیے وائن کی ٹریڈنگ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی پریڈکشن کی تھی کہ لیٹر آن یعنی بعد کے زمانے میں اسے حلال کر لیا جائے گا، یعنی فورنیکیشن، انٹرسٹ یعنی سود اینڈ ڈرنکنگ ول بی میڈ حلال and wine will be consumed with different names، یعنی شراب کا کوئی دوسرا نام یعنی اس کو چینج کر کے تبدیل کر کے اس کو استعمال کریں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے دسترخوان یا ٹیبل پر بھی بیٹھنا جائز نہیں جہاں وائن سرو کی جا رہی ہو، پلائی جا رہی ہو۔ اور شراب پینے کی پنشمنٹ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شریعت میں ہے، اور جو کہ کوڑے لگانے کی سزا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخوں اور جوتوں سے مارنے کا حکم دیا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرابی کو 40 لیشز یعنی کوڑے مارے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شرابی کی 40 ڈیز کی نماز ایکسیپٹ نہیں ہوتی، اور پھر اگر وہ مر جائے اور اس کے پیٹ میں شراب ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور ایک اور پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی لارج کوانٹٹی نشہ آور یعنی انٹاکسیکیٹنگ ہو اس کی قلیل مقدار یعنی اسمال کوانٹٹی بھی حرام ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تھوڑا سا استعمال کر لوں اس سے تو مجھے انٹاکسیکیشن نہیں ہوگی. نہیں, جس کی لارج اماؤنٹ یعنی حرام ہے اس کی اسمال اماؤنٹ بھی حرام ہے. تو اور ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حلال اور پاسبل یعنی پرمیسیبل ڈرنکس کو خمیر اور فرمنٹیشن سے پہلے ہی یوز کر لینا چاہیے, کیونکہ کچھ ایسے ڈرنکس ہوتے ہیں جن کو اگر 2-3 دن سے زیادہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو ان میں پھر فرمنٹیشن ہونے لگتی ہے اور پھر وہ ان میں شراب کا یعنی اس کا اثر آنے لگتا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو شرابی ہوتا ہے اس پر لعنت کرنا مکروہ ہے اور وہ ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وائن کو علاج یعنی ایز اے ٹریٹمنٹ بھی یوز نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہماری ڈرنکنگ سے متعلق تھیں. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آیت میں خمر کے بعد میسر کا ورڈ آیا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر یعنی اور جوئے کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں یعنی گیمبلنگ. تو گیمبلنگ یعنی ہر وہ کمائی ہوتی ہے, ارننگ ہوتی ہے جو اپنی ویلتھ کا رسک لے کر, خطرہ لے کر دوسروں سے یعنی ون کرنے کے غرض سے کمائی جاتی ہے, ارن کی جاتی ہو. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ کبھی انسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, گین ہوتا ہے, اور کبھی بہت زیادہ لاس بھی ہوتا ہے. تو اب ابو البقا حنفی کہتے ہیں کہ ہر وہ گیم کھیل جس میں یہ شرط اور بیٹنگ لگائی جائے کہ جیتنے والا شخص یعنی ونر ہارنے والے شخص یعنی لوزر سے کچھ نہ کچھ لے گا, تو یہ جوا یا گیمبلنگ ہے. اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ گیمبلنگ میں کیا کیا انکلوڈڈ ہے. تو کسی مقابلے یعنی کمپٹیشن میں مالی عوض مقرر کرنا یعنی اس کی پرائز سیٹ کرنا کسی کمپٹیشن کی, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ چیس گیمز ہوتے ہیں اور پھر جو ون کرتا ہے اس کے لیے ایک پرائز ہوتا ہے. اور ایسے تمام کمپٹیشنز جن کی وننگ پر کوئی مالی عوض سیٹ کیا گیا ہو. پھر یہ کہ لاٹری بھی گیمبلنگ کی ایک ٹائپ ہے جس میں قرعہ اندازی یعنی لاٹری ڈرائنگ کے ذریعے پرائز جیتا اور ون کیا جاتا ہے. تو وائن کے بعد گیمبلنگ کی بھی حرمت اور پروہیبیشن کا ذکر کیا گیا. پھر فرمایا قل کہہ دیجئے, say that یعنی ان سے جو آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں کوسچن کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ فیہما یعنی ان دونوں میں, ان both of them اسمن یعنی گناہ ہے, کبیرن بہت بڑا, say in them is great sin and yet some benefit for people but their sin is greater than their benefit. تو ہم دیکھتے ہیں کہ گیمبلنگ اور ڈرنکنگ میں گریٹ اینڈ ہیوج سن ہے. انسان جتنا زیادہ یہ گناہ کرے گا اسی حساب سے وہ زیادہ یعنی وہ زیادہ ہو جائے گا اس کا گناہ. تو گیمبلنگ اور ڈرنکنگ میں کس طرح سے گناہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شراب پینے والے لوگوں کو اذیت دیتے ہیں, ہرٹ کرتے ہیں, اور گیمبلنگ کرنے والے لوگوں کا حق یعنی ان کا رائٹ جو ہے وہ مارتے ہیں. سیکنڈلی, پیپل ہو ڈرنک اینڈ گیمبل forget the right of Allah. یہاں تک کہ شراب پینے کے بعد انسان اپنے خالق یعنی کریٹر کی پہچان اور ریکگنیشن بھی لاس کر دیتا ہے. اور گیمبلنگ کا نقصان اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز اور اللہ کے ذکر یعنی ریممبرنس سے غافل ہو جاتا ہے, ہیڈ لیس ہو جاتا ہے, اور لوگوں کے درمیان باہمی عداوت اور یعنی اینیمیٹی ہو جاتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتحال بیان کرتے فرمایا کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور گیمبلنگ کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور اینیموسٹی ڈال دے اور تمہیں اللہ کی ریممبرنس اور صلاح سے پریونٹ کرے. تو آپ دیکھیں کہ آگے جو فرمائے وہ منافع للناس, اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے, and there are some benefits for people in them. تو لوگوں کے لیے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں. some temporary benefits کیا ہے ان میں؟ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وائن کی ٹریڈنگ اور یعنی سیلنگ سے
اور اس میں جو ایفرٹ کی جاتی یعنی جو اس کی ٹریڈنگ اور سیلنگ کی جاتی ہے اس سے جو پروفٹ ملتا ہے، اور ڈرنکنگ سے جو پلیجر اور لذت حاصل ہوتی ہے، اور گیمبلنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وداؤٹ اینی ایفرٹ، بغیر محنت کے مال اور ویلتھ کا حاصل ہونا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور گناہ ان دونوں کا زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے۔ their sin is greater than their benefit۔ تو کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ انسان کے لیے پنشمنٹ کا موجب اور ریزن بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں تو سم بینیفٹ مل جاتا ہے، مگر آخرہ میں تو سزا اور پنشمنٹ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حرام ٹھہرانے اور پروہیبیشن کی وجہ سے اس کا گناہ اور سن بہت بڑا ہے۔ پھر گیمبلنگ کی وجہ سے انسان کسی ہارڈ ورک اور محنت کا عادی نہیں ہوتا، کیونکہ جب اس کو ایزی منی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ پھر کیوں محنت کرے گا۔ تو we see that due to gambling sometimes families break apart and sometimes they get bankrupt and due to gambling and animosity and enmity is created between people۔ اور گیمبلنگ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لیزینس، کاہلی آتی ہے، پھر اس سے انسان کا ٹائم اور اس کی صلاحیتیں بھی ویسٹ ہوتی ہیں۔ پھر اس کی وجہ سے سم ٹائمز جرائم یعنی کرائمز بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ گیمبلنگ کرنے کے لیے اس کی جو منی یعنی اس کا جو مال حاصل کیا جاتا ہے کرنا ہوتا ہے، اس کو کسی بھی طرح سے یعنی بائی اینی مینز اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سے دیکھتے ہیں کہ غم، پریشانیاں اینڈ ڈیزیزز اینڈ لاس، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ they ask you about what they should spend، say excess یعنی beyond needs، تو قُلِ الْعَفْوَ یعنی کہہ دیجئے زائد ضرورت۔ تو جو فیملی کے ایکسپینسز سے زائد اور ایکسٹرا ہو وہ خرچ کر دو، یعنی وہ اسپینڈ کرو، چیریٹی کرو۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میانہ روی یعنی ماڈریشن میں اسپینڈ کرو، اور اس میں اوبلیگیٹری زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی آ جاتا ہے۔ تو اس آیت میں العف کا جو ورڈ یوز ہوا ہے کہ قل العف، کہہ دیجئے کہ زائد از ضرورت، تو اس کے 5 میننگز ہیں۔ نمبر 1، فیملی ایکسپینسز یعنی ان کے اخراجات سے زائد اور ایکسٹرا جو بھی ہے وہ اسپینڈ کرنا۔ نمبر 2، ماڈریشن میں اسپینڈ کرنا۔ نمبر 3، اسپینڈ سم تھنگ ایون اٹ از بگ اور اسمال ان اینی اماؤنٹ۔ اور نمبر 4، مالداری یعنی اسپینڈ ان ریچنس، مالداری میں خرچ کرنا۔ اور نمبر 5، فرض صدقہ یا زکوٰۃ۔ تو زائد ضرورت جو بھی ایکسٹرا بچ جائے اسے خرچ کرنا ضروری ہے، اور اسی میں خیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، انڈیڈ تمہارے لیے زائد از ضرورت مال خرچ کرنا بہتر ہے، اگر تم اسے روک رکھو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا، اور اپنی گزر بسر یعنی لائیولی ہوڈ کے لیے رکھ لینے میں تمہیں کوئی بلیم اور ملامت نہیں۔ اور دینے کی ابتدا اپنی فیملی سے کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینی احادیث میں اسپینڈ کرنے کی موٹیویشن بھی دلائی ہے اور ترتیب اور آرڈر بھی بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسپینڈ آن یور سیلف فرسٹ، یعنی خود پر صدقہ کرو، دین آن یور فیملی، پھر گھر والوں سے جو بچ جائے تو تمہارے ریلیٹیوز کے لیے ہے، اور پھر بھی بچ جائے تو پھر کسی بھی ضرورت مند یعنی نیڈی کے اوپر اور دائیں اور بائیں خرچ کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں ان ریالٹی انسان کا مال وہی ہے جو کہ اس نے رائٹ وے میں اسپینڈ کیا۔ پھر فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ Thus Allah makes clear to you the verses of revelation that you might give a thought or you might ponder۔ تو اس میں ہمارے لیے سوچنے اور غور و فکر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 220، فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، to this world and the hereafter۔
تو یہاں پہ یہ ورڈز قابل توجہ ہیں، یعنی دنیا اور آخرت کے کاموں اور ان کے احوال اور حالات میں غور و فکر کرو. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، یوں تھا اصل میں اگر پریویس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کس طرح کلیئرلی ایکسپلین کرتے ہیں. یعنی یہ جو پورشن ہے آیت کا، اس کو پچھلی آیت کے ساتھ اگر ملا کے پڑھا جائے تو اس کا معنی زیادہ واضح ہوتا ہے کہ اگر انسان اس دنیا اور آخرت کے میٹرز میں غور و فکر کرے، پونڈرنگ کرے، تو اسے سمجھ آ جائے، وہ انڈرسٹینڈ کر لے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کیا اس سے چاہتے ہیں. پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. اینڈ دے آسک یو اباؤٹ orphans. یعنی آپ دیکھیں کہ فرسٹ 2 کوسچنز تو ڈرنکنگ اور گیمبلنگ کے بارے میں کیے گئے تھے، اور یہاں پر آرفنس اور یتیموں کے بارے میں کوسچن کیا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلے یہ آرڈر آیا تھا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور اسی طرح کی سملر آیات کی وجہ سے جو لوگ آرفنس کی ٹیک کیئر کرتے تھے انہیں بہت فکر ہوئی کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو وہ آرفنس کا مال، ان کا کھانا پانی، وہ سب اپنے گھر کے یعنی گھر سے الگ رکھتے تھے. لیکن اس صورت میں بہت مشکل ہوتی تھی انہیں کہ یعنی جو کھانا پانی یتیموں کا فوڈ وغیرہ بچ جاتا تو وہ ویسٹ ہو جاتا تھا. تو اس پر جو آرفنس کے اولیاء تھے یعنی گارجینز تھے، انہوں نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسچن کیا. تو یہ آیت اتری کہ قل اصلاح لہم خیر، کہہ دیجئے اصلاح کرنا ان کی بہتر ہے، سے امپروومنٹ فار دیم، یا یعنی اٹ از بیسٹ فار دیم ٹو تھنک اباؤٹ دیئر ویلفیئر. تو یعنی ان کی اصلاح ہی مقصد اور گول ہے، اور یہی بہتر بھی ہے. یعنی آرفنس کے بارے میں خیر ہی کی بات سوچی جانی چاہیے، اور ان کی تربیت اور اپ برنگنگ سے ریلیٹڈ، چاہے وہ ان کی یعنی تربیت سے متعلق ہو، اپ برنگنگ سے متعلق ہو، یا ان کی ویلتھ کے بارے میں ہو، ہر معاملے میں خیر ہی کی بات سوچنی چاہیے. ان کی ریفارمیشن اور ان کی ویلفیئر کے بارے میں وہ چیز ہونی چاہیے. تو آگے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ملا لو انہیں تو وہ بھائی ہیں تمہارے. And if you mix your affairs with theirs, then they are your brothers. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، and Allah knows the corrupter from the amender. تو یعنی آپ دیکھیں کہ اگر تم ان کو اپنے کھانے پینے اور رہائش وغیرہ میں ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں. یعنی اگر تم ان کو ملا لیتے ہو اپنے رہنے سہنے میں تو یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو تمہارے بھائی ہی ہیں، وہ کوئی غیر تھوڑی ہیں. یا تو دین کے حساب سے یا نسب میں وہ تمہارے بھائی ہوں گے. تو آگے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے. یعنی اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون بھلائی کا اور ویلفیئر اور ریفارمیشن چاہتا ہے، اور کون بگاڑ اور کرپشن اور ڈس آرڈر چاہتا ہے. تو کوئی بھی یتیم یعنی کسی کی گارجین شپ میں ہو تو اسے اس کی ویلتھ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اور اس میں بے جا تصرف اور اسپینڈنگ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آرفن کا مال کھانا اور اس کو مس یوز کرنا ایک میجر سن ہے. تو کسی وائز اور سمجھدار شخص کو ہی آرفن کا گارجین بننا چاہیے. پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ البتہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے. And if Allah had willed, he could have put you in difficulty. Indeed, Allah is exalted in might and wise. تو یعنی اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت اور ہارڈ شپ میں ڈال دیتا، مگر اس نے تمہارے لیے آسانی اور ایز کی. بے شک اللہ تعالیٰ
بہت عزت والا اور غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے. تو بیسیکلی جو بات یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کے معاملے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ بھلائی اور بہتری اور سنسیئرٹی کا معاملہ ہی کرنا چاہیے. آیت نمبر 221 کو دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں یعنی ارلیئر ٹائمز میں مسلمان اور کافر میں رشتہ ناتا اور ریلیشن شپ جاری تھا. تو جب یہ آیت ریویل ہوئی تو اس کی روح سے اکارڈنگ ٹو اٹ یہ ریلیشن شپ حرام ہو گیا. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. And do not marry polytheistic women until they believe. تو نکاح کا لٹرل میننگ ہوتا ہے ملا لینا، جمع کر لینا، یعنی ٹو کمبائن. اور شریعت میں اس کانٹریکٹ کو نکاح کہا جاتا ہے جو کسی حلال کی گئی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ نکاح کے رزلٹ کے طور پر نکاح کے فوائد اور بینیفٹس حاصل کیے جا سکیں، جیسا کہ شرمگاہ کی حفاظت یعنی پروٹیکشن آف چیسٹی، اس کے علاوہ چلڈرن کی نعمت اور بلیسنگ کا ملنا اینڈ آل ادر بینیفٹس اینڈ بلیسنگس اس میں شامل ہیں. تو مشرک یعنی پالیتھیسٹ وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں میں کسی کو اللہ کا پارٹنر اور شریک بنائے جو اللہ کے ساتھ خاص اور اسپیسیفک ہیں، چاہے وہ اللہ کی ربوبیت یعنی اس کو رب ماننے میں ہو، یا اس کی الوہیت یعنی اس کو الہ ماننے میں ہو، یا اللہ کے اسماء اور صفات یعنی نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس میں ہوں. ان سب میں اگر اس کا کسی کو بھی کسی چیز کو یا کسی ہستی کو اللہ کا پارٹنر اور شریک بنایا جائے گا تو وہ شرک ہوتا ہے. تو جو کوئی ایسا معبود اور گاڈ بنا لے اور اس کی اوبیڈینس کرنے لگے تو ایسا کرنے والا مشرک ہے، ایون وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہو کہ اس یونیورس کا اونر اللہ ہے. اور جو یہ عقیدہ اور بلیف رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اس کائنات اور یونیورس کا خالق اور کریٹر ہے، یا اس نے کوئی ایک چیز بھی صرف اسی یعنی بائی ہمسیلف کریٹ کی ہے، یا اللہ کا کوئی مددگار یا ہیلپر ہے، تو یہ عقیدہ اور بلیف رکھنے والا بھی مشرک اور پالیتھیسٹ ہے. تو فرمایا حتی یؤمن، یعنی کہ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، دے بلیو یعنی اللہ کے دین میں انٹر ہو جائیں، اور پھر ان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ توحید یعنی مونوتھیزم کا عقیدہ اڈاپٹ کریں. تو اس آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کسی مسلمان مرد یعنی میل کے لیے جائز اور سوٹیبل نہیں کہ وہ کسی مشرکہ یعنی پالیتھیسٹ وومن کے ساتھ نکاح کرے، ایسی وومن جو اللہ، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان نہ لاتی ہو. اسی طرح تمام مسلمز کا اس پر اجماع ہے کہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرک عورت کی طرف نکاح کی پیش قدمی کرنا یعنی اس کو پروپوز کرنا، پروسیڈ کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کا یہ جو فرمان ہے اس آیت میں کہ تم نہ نکاح کرو مشرک عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. تو یعنی پالیتھیسٹ وومن میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں یعنی چیسٹ وومن آف پیپل آف دا بک کو جائز قرار دیا ہے، لیکن ایسے کسی پرسن کے لیے کہ جس کو حالات اور سچویشن نے اسے اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح پر مجبور یا فورس نہ کیا ہو، تو اس کے لیے چیسٹ وومن آف پیپل آف دا بک سے بچنا اور ان کو اوائڈ کرنا اور ان سے شادی نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر حالات کی مجبوری ہو، کوئی مومن عورت اویلیبل نہ ہو یا کوئی اور مشکل ہو تو اس صورت میں پھر بھی اس کو اجازت ہے، لیکن اگر ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے تو اس کو ایک مومنہ عورت ہی کو ترجیح دینی چاہیے، اسی کو سلیکٹ کرنا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ وائی اٹ از پروہیبٹڈ کہ مشرکہ عورت سے شادی نہ کی جائے. تو کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں آتا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں یعنی دے آر انکلین اور امپیور. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام
پیپل آف دا بک یعنی اہل کتاب کی وومن سے نکاح کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے, وہ پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ شرک کرتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت یعنی مشہور صحابی ہیں, ون آف دا گریٹ نیریٹرز آف احادیث, وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر شرک یعنی پولیتھیزم کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کرسچن وومن یہ کہے کہ میرا لارڈ یا میرا خدا عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیزس ہے, حالانکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں. اور امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں یہی قول مینشن کیا ہے. تو اس کے مطابق اہل کتاب کی صرف ان وومن سے نکاح درست ہوگا جو شرک یعنی پولیتھیزم نہ کرتی ہوں. مگر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا شرک مینشن کرنے کے باوجود ان کی عورتوں سے نکاح کی پرمیشن دے دی ہے جو پاک دامن اور چیسٹ ہوں اور ماڈسٹ ہوں, تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں. چنانچہ فرمایا اور ان لوگوں کی پاک دامن یعنی چیسٹ وومن سے نکاح کر سکتے ہو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو پاک دامن یعنی چیسٹ اور ماڈسٹ وومن کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے, خواہ وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو, اور ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح جائز نہیں, خواہ وہ کسی بھی دین سے ہو, یعنی اپارٹ فرام چیسٹ مسلم وومن اینڈ فرام پیپل آف دا بک it is not allowed to marry any other woman. اور اسکالرز کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور دین اور عقیدے کی عورتوں سے نکاح کرنا اور ان کا ذبیحہ کھانا حرام ہے. اسی طرح زانیہ اور بدکار عورت سے نکاح کرنے کی حرمت آتی ہے. پھر فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اور البتہ لونڈی مومنہ بہتر ہے مشرکہ اور عورت سے اور اگرچہ وہ اچھی لگے تمہیں. And a believing slave woman is better than a polytheist even though she might please you. یعنی اگرچہ مشرکہ عورت کی بیوٹی, اس کی ویلتھ, اس کا حسب نسب یعنی لینیج اور دیگر چیزیں تمہیں اچھی اور پلیزنگ لگے, مگر اس کے باوجود اس سے نکاح نہ کرو. عجبت کو دیکھیے آپ, اس کا روٹ ورڈ ہے عین جیم با, اور عجب یعنی عجب سے نکلا ہے, اور تعجب جو ہے وہ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے تعجب ہونا, خود پسندی یعنی اٹریکٹیو اور پلیزنگ ہونا, اور اعجاب کہتے ہیں کسی کو حیران کن حد تک پسندیدگی میں مبتلا کر دینا, یعنی ٹو امپریس سو مچ ٹو سویپ دیم آف دیئر فیٹ. سعدی رحم اللہ کہتے ہیں کہ مومن عورت خواہ کتنی ہی بدصورت اور اگلی ہو مشرک عورت سے, اور مشرک عورت کتنی ہی بیوٹیفل ہو, پھر بھی مومن عورت یعنی مشرکہ عورت سے بہتر ہے. تو عورت سے جو شادی یعنی جو میرج ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں ہمارا دین ہماری بیسٹ گائیڈنس کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے یعنی وومن سے 4 تھنگس کی بیسس پر نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1 اس کے مال دولت یعنی ویلتھ کی وجہ سے, نمبر 2 اس کے حسب نسب یعنی لینیج کی وجہ سے, اس کی فیملی یعنی اس کی وجہ سے, یا نمبر 3 اس کی خوبصورتی اور بیوٹی کی وجہ سے, اینڈ نمبر 4 اس کی دینداری یعنی ریلیجیوسٹی کی وجہ سے. تو تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں, دیندار یعنی ریلیجس وومن سے میری کر کے شادی کر کے کامیابی اور سکسس حاصل کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان, ریممبرنگ ٹنگ, شکر گزار دل, a grateful heart, اور ایمان والی بیوی یعنی a believing wife ہے جو اس کے ایمان پر اس کی مدد اور ہیلپ کرنے والی ہو, یعنی ہسبینڈ کو بھی دین کے پاتھ پہ رکھنے والی ہو. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے, اور دنیا کی بہترین متاع یعنی اس کی بیسٹ پروویژن نیک عورت اور پائس وومن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 4 things are signs of good fortune یعنی خوش بختی کی علامت ہیں. نمبر 1 pious wife, نمبر 2 spacious home یعنی کھلا گھر, نمبر 3 good neighbor اچھا ہمسایہ, اینڈ نمبر 4 a good vehicle یعنی اچھی سواری.
اور 4 things بدبختی کی علامت ہے, یعنی سائنس آف بیڈ فارچون ہے. بیڈ نیبر, بیڈ وائف, تنگ گھر یعنی کنسٹرکٹنگ ہوم انوائرمنٹ, بری سواری یعنی بیڈ ٹرانسپورٹیشن اور وہیکل. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. And do not marry polytheistic men to your women until they believe. یعنی مشرک پولیتھیس سے نکاح کی حرمت یعنی یہاں پہ فوربیڈن ہونا پتہ چلتا ہے. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمہ کو مشرک کے نکاح میں دینا جائز نہیں. یہ مشرک پولیتھیسٹ چاہے آئیڈل ورشپر ہو یا کرسچن ہو, جو ہو یا مجوسی ہو, دہریہ یعنی ایتھیسٹ ہو, کسی بھی نان مسلم سے مسلم وومن کا نکاح جائز نہیں, الاؤڈ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرک وومن سے نکاح کا حرام کرنے کے بعد سورہ المائدہ میں وومن آف دا پیپل آف دا بک سے یعنی ان کی چیسٹ وومن کے ساتھ نکاح کی پرمیشن دے دی تھی. مگر مشرک مرد یعنی پولیتھیسٹ مین کے ساتھ اپنی وومن کا نکاح حرام کر دینے کے بعد کسی نان مسلم سے نکاح کرنے کی پرمیشن نہیں دی. تو جس طرح کسی بھی پولیتھیسٹ کے ساتھ مسلم وومن کا نکاح جائز نہیں, خواہ وہ جو ہو یا عیسائی ہو, اسی طرح اگر کوئی کلمہ گو مسلمان بھی شرک کا مرتکب ہو, یعنی even a Muslim person makes someone partners with Allah and he does shirk, then a Muslim woman is not allowed to marry him. یعنی شرک کرنے والے مسلمان سے بھی مسلمہ کا نکاح جائز نہیں, کیونکہ مرد کے غالب اور ڈومیننٹ ہونے کی وجہ سے عورت کے بھی شرک میں انوالو ہونے کا خطرہ اور ڈینجر ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ نکاح کی کچھ کنڈیشنز بھی دیکھ لیتے ہیں, یعنی اس کی کچھ اور کنڈیشنز بھی ہیں. اس میں عورت کے نکاح کے لیے ولی اور گارجین کا ہونا ضروری ہے, جو کہ اس آیت کے ورڈ سے کلیئر ہے کہ تم اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو, یعنی ولی نکاح کرائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلیئرلی ولی کے بغیر نکاح سے منع فرمایا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. پھر فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ, اور البتہ غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے. وَلَوْ عَجَبَكُمْ, اگرچہ وہ اچھا لگے تمہیں. And a believing slave is better than a polytheist, even though he might please you. یعنی a مومن has a very high status near Allah. اس سے ہمیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مومن کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے. تو ہمارے دین میں مرد سے رشتے کا معیار اور کرائیٹیریا بھی بتا دیا گیا ہے. جب ایک کسی مرد سے شادی کے لیے کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے یعنی پروپوز کرے, جس کے دین اور اس کے اخلاق یعنی مینرزم سے تم مطمئن اور ہیپی اور سیٹسفائیڈ ہو, تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں زبردست فتنہ اور فساد اور کرپشن پیدا ہوگا. اور آیت کے اگلے حصے میں فرمایا اولئک یدعون الی النار, یہی لوگ ہیں جو بلاتے ہیں آگ کی طرف. یعنی these are the people who invite you to the fire. یعنی شرک کرنے والے اپنی ٹاک, اپنے ایکشنز اور اپنے اموال یعنی ویلتھ کے ذریعے آگ یعنی ہیل فائر کی طرف انوائٹ کرتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ, اور اللہ بلاتا ہے طرف جنت کے اور بخشش کے اپنے اذن سے. بٹ اللہ انوائٹس ٹو پیراڈائز اینڈ ٹو فارگیونیس بائی ہز پرمیشن. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے یعنی جو آگ کی طرف بلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ایکشنز کے ریزلٹس جو ہیں اور نتائج وہ اپنی آیت میں واضح اور کلیئر کر دیتا ہے کہ جو بھی وہ خرچ کریں گے یا محنت اور ایفرٹ کریں گے وہ ان کے لیے حسرت اور ریگریٹ اور افسوس اور سیڈنس کا باعث ہوں گی. تو یہاں یہ فرمایا کہ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں. تو اس بارے میں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ جس پرسن کی کمپنی اور فرینڈشپ آخرت برباد کرتی ہو, ڈسٹروائے کرتی ہو, اس سے بچنا چاہیے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said that don't be in the company except for a moment. یعنی مومن کے سوا
کسی کی بھی صحبت اختیار نہ کرو. اور آگے جو ہم دیکھتے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اور وہ واضح کرتا ہے آیات اپنی لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. And he makes clear his verses, that is his ordinances, to the people that perhaps they may remember. تو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اور آرڈرز اور ان میں موجود حکمتیں اور وزڈم بیان کرتا ہے تاکہ یہ آیات لوگوں کے لیے نصیحت اور ریمائنڈر اور عبرت اور وارننگ کا سبب بنے، اور جو انہیں یعنی یہ لوگ انہیں فراموش کر بیٹھے ہیں. they have forgotten about it. یتذکرون کو دیکھیے کہ یہ یعنی تذکیر جو ہوتی ہے وہ ایسا یعنی اہتمام کے ساتھ بھولے بسرے سبق کو یاد کرانا ہوتا ہے، یعنی diligently remember long forgotten message، اس کو تذکیر کہتے ہیں. اور یہ آیات انسان کو وہ علم اور نالج عطا کرتی ہیں جس سے انسان لا علم اور اگنورنٹ ہوتا ہے، اور نالج آنے کے بعد وہ اوبیڈینس اور فرما برداری کی طرف چل پڑتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.